वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सारी जितनी वर्ल्ड पावर्स हैं, सुपर पावर हैं, उन्होंने तो सामान हर्ब तो इतना बनाया कि सारी दुनिया के पीछे पड़ गए। और जैसे जनरल साहब ने कहा कि ये जो सूरत हाल है ये अच्छी नहीं है, और हम अभी तीन महीने हो गए हैं, चौथा महीना शुरू होने वाला है। तो इंशाल्लाह हम अगर इस वक्त इस अमन में रह सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि हम जो है जंगी जुनून पैदा करें। इसके ऊपर आप एक दो जुमले बताएं तो फिर मैं दूसरा सवाल आपसे करूँ। जी हाँ, बस हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया की जो पीस की लॉबी है, जो दुनिया के थिंकर्स फिलोसफर्स हैं, जो काफी अरसे से इस बात को पॉइंट आउट करें, खुदारा दुनिया में इंसाफ कायम करें, लोगों को उनके हकूक दें, गैर जरूरी तौर पर लोगों को ना दबाएं। यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं फलस्तीन पे, कश्मीर पे, उन पे इंसाफ के तकाजों के मुताबिक उन पे अमल कराएं। दुनिया में जहां आपकी जंगों से लोग लाखों जो महाजरीन हो गए हैं, जो कैंप में पड़े बेसहारा, जान के पास खाने के इलाज मालने की सूरत नहीं है, जो सूरत हाल आपने पैदा की है, आप उसका मदावा करें अभी। और जब हालात ठीक हो तो आप ये जंग का रास्ता गैर जरूरी लोगों पर ठूसने का छोड़ दें, और दुनिया में जो भूख है और विलास है और जो बीमारियां हैं, आप इन पर रिसर्च करें, इन्हीं पर रिसोर्सेज खर्च करें। और दुनिया में एक नया, मेरे ख्याल में आपको अभी जो है सोच लानी होगी और नए असूल लाने होंगे अमन के लिए और इंसाफ के लिए और इंसानियत को फरोग देने के लिए। आपने एनवायरनमेंट के ऊपर और माहौलियात पर तवज्जो देनी होगी, जो बिनतहा हम इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो एक और बहुत बड़ा खतरा है इंसानियत के लिए, इन सब चीजों की तरफ तवज्जो देनी होगी। मेरे ख्याल में एक नई थिंकिंग वजूद में आएगी। ये भी इससे जाहिर हुआ है कि कैपिटलिस्ट माशरा जिस तरीके से चलता है वो आगे इस तरीके से चल नहीं पाएगा, जो हमें हालात नजर आ रहे हैं। अभी आप देखें कि क्या हो गया ऑयल इंडस्ट्री के साथ, और क्या उनके स्टॉक्स के साथ हो गया, और क्या ब्रिटेन वुड्स और इनके जो तौर तरीके उसके साथ क्या हो गया। जी तो जनरल ये साहब, तमाम मेरे ख्याल में रीथिंकिंग होगी और नई अप्रोचेज और नई राहें निकलेंगी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ, मुझे उम्मीद है। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि इस वक्त ऑयल जो है वो नेगेटिव पे चला गया है, और इससे यकीनन इकानमी जो है वो दुनिया की वो डामाडोल मज़ीद होगी। अब उनके पास तो स्टोरेज टैंक्स भी नहीं रहे लोगों के पास। और कुछ मुल्कों ने तो, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ऑयल की मतलब ये है कि बंद कर दिया उन्होंने फर्दर इसकी जो है प्रोडक्शन जो है। तो इसका पाकिस्तान की इकानमी पे क्या असर पड़ेगा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि तमाम दुनिया में तेल की जो खपत है वो ना होने के बराबर रह गई है। ना कोई हवाई जहाज उड़ रहे हैं, ना कोई एयरलाइन है, वो सब ग्राउंडेड हैं। ना कोई बहुत शिप्स चल रहे हैं, ना बहुत गाड़ियां दौड़ रही हैं सड़कों पर, लोग लॉकडाउन में हैं। तो इस में जब डिमांड ही नहीं है तो जाहिर है प्रोडक्शन वो कहाँ से करेंगे, जब भी उनकी कीमत उसकी गिर गई है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि ख्याल ये है कि 20-25 डॉलर तक तेल जो है फी बैरल रहेगा अगले चंद महीनों में। तो पाकिस्तान के पास एक अल्लाह की तरफ से ये भेजा हुआ है, इस मुश्किल हालात में एक पाकिस्तान को फायदा ये हो जाएगा कि उसका जो 12-14 बिलियन डॉलर का एनर्जी का बिल होता है वो तकरीबन हो सकता है कि आधे पर आ जाए, जिससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इम्प्रूव कर जाएंगे, जिससे हमारा कर्जा अदा करने की सकत भी बढ़ जाएगी। तो मैं तो इसमें सिल्वर लाइनिंग देख रहा हूँ। और यही है कि अल्लाह मियाँ, ये जो कोरोना आया है हमारे लिए आजमाइश, इसमें से कोई खैर के पहलू हमारे लिए निकाल दे। तो एक पहलू तो ये नजर आ रहा है। दूसरा, लोग जब 3 महीने 2 महीने बंद रहेंगे तो उनको पता चलेगा कि बहुत सी चीजें जो टोटली अनएसेंशियल थी, जिस पर वो पैसे बर्बाद करते थे, ये चेन चली हुई है बर्गर्स की और कोको की और तो पिज्जों की, जो घर में आके हर वक्त लोग जो है वो मंगवाते थे, उसके बगैर गुजारा चल ही रहा है। तो बहुत से लोग अपने तौर तरीके सही कर लेंगे और बहुत से गैर जरूरी अखराजात से बच जाएंगे, और बहुत से गैर जरूरी जो
شادیوں میں اس پہ لٹاتے ہیں. امید ہے ہر کوئی سوچے گا اور اس سے اچھے سبق نتائج اخذ کرے گا جو قوم کے لیے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوں گے انشاءاللہ. آپ سے اب آخری لمحوں میں دو چھوٹے چھوٹے آپ میں سوال آپ سے کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اور ویسے بھی اخبارات میں مختلف قسم کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں جس میں کہ جو رمضان شریف میں مساجد کو کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، 20 نکاتی جو پروگرام دیا گیا ہے، وہ تو ایک مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی باہر جو ہمیں لاک ڈاؤن کی کنسیشن دی گئی ہے اس میں بھی ہم سوشل ڈسٹنس مینٹین نہیں کر سکتے. مسجد کے اندر ہم کیسے کریں گے؟ آپ نے اس کا ضمناً ذکر بھی کیا تھا کہ جب سعودی عرب میں تمام چیزیں بند ہو سکتی ہیں تو پاکستان میں ایسی کیا وجہ ہے کہ یہاں پر یہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس کے علماء کے پریشر کے نیچے آ گئی ہے اور ان کو ان کی لارجر انٹرسٹ آف دی اسٹیٹ دیکھنا چاہیے تھا اوور آل، کہ جو 20 کروڑ عوام کی زندگی کا سوال ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ چند لوگوں کی خواہش پہ مطلب یہ ہے کہ ڈیسیشن لینا چاہیے. میں آپ سے متفق ہوں، اور لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا، کوئی ایک آدمی جو بیمار ہے وہ بہت سارے لوگوں کو وہاں مسجد میں بیمار ڈال دے، تو وہ تو مطلب لوگوں کی زندگی سے کھیل رہا ہے. تو ہم اس کا حصہ کیوں بنیں؟ اور جب دیکھیے بات یہ کہ ہم کیا تمام عالم اسلام جو ہے باقی 57 ملکوں سے زیادہ کوئی ہم میں عقل ہے، یا بہت زیادہ ہم ان سے زیادہ کوئی مسلمان ہیں کہ جب ان کو دیکھتے ہوئے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے، یعنی کبھی ہم دماغ میں تصور نہیں لا سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری اور وہاں نماز نہیں پڑھ سکیں گے کوئی گئے، یا خانہ کعبہ میں، بٹ یہ جی ایکچولی ہو رہا ہے. تو ہم کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ہم اپنے علماء سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا خدارہ اپنے نظر ثانی کریں، مت لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالیں. جو یہ معاہدہ ہوا ہے 20 نکاتی، میرے خیال سے پاکستان کے حق میں اچھا نہیں ہے میرے خیال سے. لیکن ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جو ایس او پیز 20 نکات میں طے پائی ہیں کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھو 2 آدمیوں کے درمیان نمازیوں کے، اور 2 صفوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رکھو وغیرہ وغیرہ، 50 سال سے اوپر کے لوگ نہ آئیں. انہوں نے کہا اگر اس کو کسی نے خلاف ورزی کی تو ہم پھر نظر ثانی کریں گے، پھر مسجدوں کو بند کریں گے. تو پہلے نہیں اجازت دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کر آئے ہیں 20 نکاتی، اور لوگوں نے کہا یو این آئی نیشنز تو کہہ رہی ہے کہ 3 فٹ کا فاصلہ کافی ہے، تو نمازی سے دوسرے نمازی تک 6 فٹ کے بجائے جو ہم اگری کر کے ہیں وہ 3 فٹ کرنے میں مذائقہ نہیں ہے. they are going back on their words also. تو میرے خیال سے میری نظر میں ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، میں سمجھتا ہوں کہ تراویح بھی گھر میں واجب ہے، پڑھ سکتے ہیں، اور نمازیں بھی گھر میں پڑھ سکتے ہیں. اللہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو قبول کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہم پر اس وجہ سے نہیں آئے گا. تو اس پر مولویوں کو، علماء کو خود نظر ثانی کر کے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں میں عبادت کریں اور اللہ سے استغفار اور توبہ کر کے اچھے حالات کی دعا کریں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے، اور امید ہے کہ ضرور وہ اس معاملے پہ نظر ثانی کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو ایک نیب نیشنل اکاؤنٹنگ بیورو جو ہے، اس پہ لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں، سیاستدانوں کو بھی تحفظات ہیں، میڈیا کے لوگوں کے بھی تحفظات ہیں. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ ہے، ان کے جو مالک ہیں میر شکیل الرحمان صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا اور ریمانڈ پہ ریمانڈ چلا جا رہا ہے. کوئی ابھی تک بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ انفیئر ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو وکلا برادری ہے اور ساری دنیا سے جو لوگ ہیں اس کی مذمت کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اس قدر معاملات جو ہیں وہ کہیں بھٹکے ہوئے ہم نظر آتے ہیں؟ کیونکہ دیر واز نیڈ فار ہیونگ کیرنگ آؤٹ سم ریفارمس ان دی اکاؤنٹیبلٹی لاز. اس کا آرڈیننس بھی آیا، اس کے اوپر سارا کچھ ہوا،
لیکن وہ چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اگر کسی کے اتنی آپ کے پاس اگر ایویڈنس اکٹھی نہیں ہوئی ہے یا ایسا مضبوط کیس نہیں بنتا، تو ان کو مطلب یہ ہے کہ آپ بلاتے رہیں اور انویسٹیگیشن کرتے رہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، میں یہ جو نیب کا آرڈیننس تھا، اس زمانے میں ہم کیبنٹ میں تھے، پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جب یہ آیا تھا، اور شروع میں امجد صاحب تھے. انہوں نے نیوٹرلٹی کے ساتھ اچھا کام کیا اور کافی لوگوں سے ٹیکسوں کی مد میں یا بینک کے جو اوور ڈرافٹ اور لونز لیے ہوئے تھے ادا نہیں کر رہے تھے، اس قسم کے، اور میں کافی اچھا کردار ادا کیا. لیکن پرویز مشرف صاحب کے زمانے ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ قاف لیگ میں آنے کو تیار ہوتے ہیں ان کے جو ہے وہ معاف کر دی جاتے ہیں جرائم، ان کے ساتھ سختی نہیں ہوتی. تھوڑا بہت اس زمانے میں شروع ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں اس کا ہمیشہ سے نیب کا سپورٹر رہا، اس وجہ سے کہ یہ ایک واحد ادارہ ہے جس سے پاکستان میں لوگ کو ڈرتے ہیں، کوئی گھبراتے ہیں کہ نیب نہ پکڑ لے، اور اس سے جو رشوت اور کرپشن ہے اس کو غالباً کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن پچھلے چند سالوں سے میرا نظریہ تبدیل ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو جس طرح ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے اور سب کے ساتھ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا میری نظر میں. اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس میں اپوزیشن کے لوگ جو ہیں ان کو زیادہ جو ہے پکڑ کے ان کو بند کر دیا جاتا ہے. ابھی شاہد خاقان عباسی کہیں بھاگے نہیں جا رہے، میر شکیل الرحمان کہیں بھاگے نہیں جا رہے، جب ان کو بلاتے ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے مفتاح اسماعیل کو پکڑ لیا تھا، ایک بہت اچھا، حسن اقبال، ان کو پکڑ لیا تھا، احسن اقبال. تو یہ اچھا میرے خیال میں نمونہ پیش نہیں ہو رہا، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کے انویسٹیگیٹرز کی کوالٹی بہت لو ہے، اور وہ سالہ سال تک کیس چلائے جاتے ہیں، کوئی اس کا حاصل وصول نہیں نکلتا. کچھ لوگوں سے پیسے جس طرح وصول ہونے چاہیے تیزی سے نہیں ہوتے. اور مطلب میں نہ کسی پارٹی میں ہوں، میں ایک پاکستانی انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں. میرے نظر میں نیب جو ہے وہ اپنے حدود سے بڑھ کے باہر لوگوں کو دکھ اور تکلیف دے رہی ہے. اور میر شکیل الرحمان صاحب کا مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے، امین الحق صاحب تھے، اور مفتاح اسماعیل تھے، اور یہ جو ہے اپنا خاقان عباسی، شاہد عباسی صاحب ہوئے، اور وہ اپنا احسن اقبال صاحب ہوئے. بھئی یہ کہیں نہیں بھاگے جا رہے، یہ آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں. کیوں ان کو بند کر رہے ہو؟ کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ اور کیا حاصل آپ نے کر کے دیا آج تک جس طرح کرنا چاہیے؟ ویسے بولتے ہیں ہم نے اتنے پیسے ریکور کیے، تھوڑے بہت ریکور کر لیے ہوں گے، وہ محکمہ انٹی کرپشن بھی کر لیتا ہے، باقی لوگ بھی کر لیتے ہیں. تو میرے خیال سے نیب میں فردر ریفارم کی ضرورت ہے، اور نیب کو اور ذمہ داری کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے. نیب کو اپنے امیج ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ دے شوڈ بی ریسپیکٹڈ ایز اے انڈیپینڈنٹ ادارہ سرونگ دی cause of Pakistan and not taking sides or unnecessarily harassing people. پاکستان کے عوام کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ مشکل حالات ہیں معاشی طور پر بھی اور کرونا کی وجہ سے بھی، لیکن قومیں مشکل حالات میں ہی پامردی سے، جوان مردی سے، حکمت سے، ڈسپلن سے ان چیزوں پر قابو پاتی ہیں. تو پاکستانی قوم کو چاہیے کہ جو اللہ نے جن کو وسائل دیا ہے وہ ایسے لوگوں کی مدد کرے جو پریشانی میں ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اور اس وقت جو ہے حکومت ایسے فیصلے کرے کہ جس کے ساتھ غریب کا بھی خیال ہو اور اکانومی بھی آہستہ آہستہ کھل جائے، اور ہم ڈسپلن کے ساتھ جو ہے، ہم کو ڈاکٹر سے ایڈوائز ملتی ہے، حکومت سے ایڈوائز ملتی ہے اس بیماری سے پہ قابو پانے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ اس مشکل کو ٹال دے. بہت بہت شکریہ جنرل معین الدین حیدر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جیسا کہ آپ نے جنرل صاحب سے سنا، دو ٹوک انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس سے ٹھیک ہے نقصان ہو رہا ہے، اکانومی کو بھی ہو رہا ہے، لوگوں کو پریشانی بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ بہتری کے پہلو بھی نکلیں. اور ہم بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں
جیسے انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کے اندر آرم ایمونیشن کی ریس لگی ہوئی ہے، تو 3 4 5 مہینے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ پیس میں رہ سکتی ہے، آپس کے لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ اکراس دی ٹیبل بیٹھ کر ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے گورنمنٹ کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہ جو چپچلش ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اپنی طرف سے غریب عوام کے لیے جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، اور انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پرفیکٹ تو ہوتی نہیں ہے، آپ کے کوئی آئیڈیل سچویشن کہیں بھی نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں خامی رہ جاتی ہے۔ لوگوں کو راشن بانٹنا، 12,000 روپے دینا، یہ ایک اچھی ابتدا ہے، اس سے پہلے ماضی میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملی ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی جہاں تک اس کا آئل جو ہوا ہے اس کا تو اب جب استعمال ہی نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے یہ اس سے بڑا افیکٹ ہوگا اس کا، اور اس کو ابھی ٹائم لگے گا۔ اب یہ کرونا وائرس کب تک چلتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ کتنا عرصہ رہے گا۔ انہوں نے ساتھ جو نیب کے حوالے سے کہا کہ اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے، محکمہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، چیک ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی لوگوں کی ہوتی ہے، لوگ ڈرتے ہیں ایسے محکموں سے۔ اور انہوں نے یہی میسج دیا ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ اچھے ہوں گے، اور جو خوشحال لوگ ہیں، جو جن کے پاس پیسہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ غریبوں کی کھل کر مدد کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔